ज्यादती होती है तो यकीनन इंसाफ का पलड़ा हर वक्त भारी रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आज ये जो तल्खियाँ जिस हद तक पहुँच गई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? ये आज मैं समझता हूँ कि 76 साल बाद हम ऐसी जगह पर पहुँचे हैं कि एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी अब झिझकते हैं। ज़माना था कि असम्बलियों में बड़ी तनकीद होती थी, लेकिन वो ज़माना था जब सियासतदान एक दूसरे के दुख और सुख में शरीक होते थे। आज अगर इनके बानी को अगर वहाँ पर कोई मुसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तो मैं आज फिर कहता हूँ, आएँ बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें कि मैं किसी सूरत भी मैं यहाँ पर ऐलान करता हूँ बरमला आपके सामने पूरे मुअज़्ज़ज़ ऐवान को गवाह बनाकर कि हम नहीं चाहते कि इनके साथ इस तरह की ज़्यादती जो हमारे साथ होगी। तो मैं ख़ितामन ये अर्ज़ करूँगा इनकी खिदमत में, आएँ बैठें मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आएँ बैठें, मिलकर पाकिस्तान के बेहतरी के लिए बैठ के बात करें। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ, आपकी होस्ट सुमैरा मिर्ज़ा, और इस प्रोग्राम में मेरे साथ डिस्कशन में हमेशा शामिल रहते हैं जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका। अहमद अबू बकर साहब भी इस प्रोग्राम में डिस्कशन में हमारा साथ देते हैं। अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। शॉर्ट आप लोगों ने सुन लिया। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम यहीं से करेंगे। अबू बकर साहब, मेरा सवाल आपसे इस पर यह है कि बार बार हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की दावत, फिर कहा जाता था कि जी बाकायदा दावत नहीं दी जा रही। अब इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और इससे अच्छी पर्सनालिटी कौन सी होगी जो कि दावत दे आपको मुज़ाकरात की, और बाकायदा असम्बली के फोरम पे खड़े होके बाकायदा उन्होंने बानी पीटीआई का नाम लेके कहा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आएँ बैठे हम बात करते हैं। और एक और बात मैं यहाँ पर वो के साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि पीटीआई जो है वो कहती थी कि हम अपनी जो शर्तें हैं वो सामने रखेंगे, ठीक है। उस पर भी अब वो शहबाज शरीफ साहब जो है वो आ गए कि आपके कोई भी इनसिक्योरिटीज़ है वो हम हल करेंगे। अबू बकर साहब, इस पर जो उमर अयूब ने जवाब दिया है, क्योंकि मेरा सवाल आपसे उसी पर होगा, पहले उनकी बात सुनते हैं, उन्होंने रिस्पॉन्ड क्या किया, सुन के वापस आते हैं। यहाँ पे फॉर्म 47 की वज़ीर-ए-आज़म ने बात की और इनके फाइनेंस मिनिस्टर से सबसे पहली चीज़ ये है, ये बजट जो पेश किया गया है ये इनऑपरेबल है। इन्होंने जब कहा है कि बात होनी चाहिए, बात तब होगी जनाब स्पीकर जिस वक्त मेरा वजीर आजम इमरान खान साहब बाहर आएंगे। बात तब होगी आई थिंक जिस वक्त मेरे 180 सीट के मेंबरान बाहर आएंगे। जनाब स्पीकर, सबसे अहम बात यह है कि ये हाउस उस वक्त चल सकेगा जिस वक्त रिस्पेक्ट होगी। अबू बकर साहब, इतना अच्छा जेस्चर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, इतने धीमे और पॉजिटिव अल्फाज में मुज़ाकरात की दावत, मामलात को सुनना, मसाइल को हल करने की कोशिश करने की दावत देना, और आगे से आपने रिस्पांस भी सुन लिया उमर अयूब साहब का। आपको लगता है ये रिस्पांस बनता था उनका? देखें, मैं तो इस सूरत हाल पे यही कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐवान के ऊपर खड़े होकर पहली दफ़ा ये बात की है, तो ये कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, ये बहुत बड़ा एक जेस्चर है आइस मेल्टिंग के लिए। इसको आप इस तरह से नेगेटिव अल्फाज तो ना, मैं उनकी तरफ से तो बार-बार सुन लेना, असल में ये बात आ गई है ना आज। कल आपने उनके सीनियर रहनुमाए राना सनाउल्लाह साहब, उनकी बात सुन ली है। वो कहते हैं अगर मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं करना, इसमें इस्तेहकाम लाना है, तो फिर बानी पीटीआई को हम किसी न किसी और मुकदमे में अंदर कर देंगे। हुकूमत जो है ये बात आपने सुनी है ना, कि वो उनको आपने सीनियर मिनिस्टर हैं इस हुकूमत के, एहसन इकबाल साहब, उनकी बात भी आपने सुन ली है कि अगर 5 साल के लिए इस्तेहकाम और मईशत को आगे लेकर जाना है तो 5 साल उन्हें अंदर रखें जी। तो दूसरी तरफ ये भी आप सारी चीजें रखें ना, आप इनको इन सबको इकट्ठे फ्रेम करें। दूसरी बात यह है कि जो क्या इनका वेटेज जो है वो प्राइम मिनिस्टर की बात के बराबर है? ये माइंड सेट हुकूमत का मैं आपको बता रहा हूँ ना। कल देखें बानी पीटीआई जो है, उमर अयूब की बात भी पूरी हो जाएगी। कल उनके खिलाफ आखिरी केस है जिसमें सजा का फैसला होना है। बिल्कुल सही कि या तो वो कारदम हो जाएगी या मुअत्तल हो जाएगी कम से कम, या वो जेल के अंदर रहेंगे या बाहर आ जाएंगे, कल पता लग जाएगा। बिल्कुल ठीक। अगर कल इसमें कोई हुकूमत की कोई नीयत है मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाने की,
اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے، فیصلے پہ اثر انداز ہونے کی بات میں نہیں کر رہا، اگر ان کی سزا معطلی کا فیصلہ آ جاتا ہے، ان کی ضمانت ہو جاتی ہے اور وہ باہر آ جاتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر تو مذاکرات کے لیے ایک سازگار سا ماحول جسے آپ کہہ لیں بن سکتا ہے. یہی بات، سوری میں آپ کو یہاں سے کٹ کرنا چاہوں گی. عمر ایوب صاحب یہ بات بھی تو کر سکتے تھے نا کہ ہو سکتا ہے کل کو بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آ جائیں اور ہم ایک بڑے اچھے ماحول میں بیٹھ کے اب آپ اس کو مشروط کر دیں کہ آپ ان کو پہلے باہر لے کے آئیں. ان کا ایک پرنسپل سٹانس ہے عمران خان صاحب کے کیسز کے اوپر کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں اور ان کا جو ٹرائل ہے وہ جیلوں میں ہوتا رہے اور 12 گھنٹے 14 گھنٹوں کی جو ہے نا وہ وہاں پر سماعتیں ہوتی رہی ہیں. اور پھر جس طرح سے فیصلے آئے ہیں الیکشن سے 2 4 روز پہلے، وہ ہم سب کو پتہ ہے، ہم اس پہ باتیں بھی کرتے رہے ہیں، پاکستان کے عوام بھی جانتے ہیں. اور اس کے بعد جو ایک اوپننیس ہے الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی، ابھی 2 4 روز پہلے ملک گیر ایک کال تھی احتجاج کی پی ٹی آئی کی، پنجاب میں دفعہ 144 تھا. کس لیے تھا؟ کیا سیاسی ورکر جو ہیں اپنے مطالبات کے لیے دھاندلی کے خلاف یا اب تک کسی فورم کے اوپر کوئی معاملہ پروب نہیں ہوا، کیا اس کے خلاف کوئی سیاسی جماعت آواز نہیں اٹھا سکتی؟ آواز اٹھائے تو الیکشن سے لے کر اب تک درجنوں بار دفعہ 144 کا نفاذ ہو چکا ہے. مجھے بتائیں یہ ماحول ہے گفتگو کرنے کا؟ یہ حکومت کی سنجیدگی ہے؟ ایک بیانات آپ ایک سائیڈ سے دے دیں اور اس کے بعد دوسری سائیڈ سے آپ دوسرا معاملہ کریں. نہیں ابو بکر صاحب، جہاں پر کل جیسچر کا پتہ لگ جائے گا نا حکومت کا. اب حکومت کے جیسچر کا آپ کو کیسے پتہ لگانا ہے کہ وہ ان کو میں تو کہہ رہا ہوں کل تک کا انتظار کر لیں گے، کل شو میں بیٹھ کے بات کر لیں گے کہ بہت اچھا ماحول بن گیا. کبھی کمنٹ لے لیتے ہیں نقیب صاحب. پہلے تو بار چلیں پرائم منسٹر کی بات کی ایک اپنی ویٹیج ہے، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، لیکن جیسے ابو بکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو باقی سیاسی رہنما سینئر ہیں وہ پہلے باتیں کرتے رہے ہیں اور انہوں نے یہ واضح کہا ہے کہ کوئی بھی شرط جو ہے وہ نہیں رکھی جائے گی، غیر مشروط مذاکرات ہوں گے. آج پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ بیٹھیں اور ہم آپ کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا قانونی معاملات بھی حل کرنے کی بات کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب؟ شکریہ سمیرا. دیکھیں اس بات کو آپ جذباتی انداز میں ابو بکر صاحب لیں گے تو ساری بات بکھر جائے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جیل کے اندر ہیں، اس بات کا شہباز شریف سے کیا تعلق؟ وزیر اعظم کیسے ان کو جیل سے باہر نکلوا سکتے ہیں؟ وزیر اعظم کیسے ان کو جیل کے اندر ڈال سکتے ہیں؟ جیسے رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ حکومت چاہے گی کہ وہ جیل میں رہیں. اگر وزیر اعظم ان کو جیل کے اندر ڈال سکتے ہیں تو پھر اس کو ذرا پیچھے جا کے بھی دیکھ لیجیے. پھر اس کا مطلب ہے کہ جب نواز شریف صاحب پہ کیس بنے تھے وہ جیل میں تھے، مریم جیل میں تھی، نواز شریف کی قیادت ساری جیل میں تھی، وہ خان صاحب نے ڈلوائی تھی پھر جیل میں. تو اگر وہ قانونی معاملات تھے تو یہ بھی قانونی معاملات ہیں نا. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ بار بار ایک یہ تو پرائم منسٹر صاحب کو خود عرض کر رہا ہوں میں، انہوں نے جو کہا ہے نا، انہوں نے جو کہا ہے پرائم منسٹر صاحب، انہیں خود خیال کرنا چاہیے نا. میں کر لوں بات. نہیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا، انہوں نے آپ کی منشا کے خلاف بات کر دی ہے پرائم منسٹر نے. اب دیکھیں نا ان کا کیا اختیار یہ جیل کے معاملات میں اور پھر ان مقدمات میں، وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مل بیٹھیں اور کوئی آپ کی مشکلات حل کرتے ہیں. جب آپ تھوڑا سا مجھے سنیں گے تو میں سن تو رہا ہوں، لیکن جواب آ رہا ہے، یہ بھی ساتھ شامل کیسے شامل کروں؟ کون سی مشکلات کی بات کر رہے ہیں یہ بھی گفتگو میں شامل کر رہا ہوں. جب آپ سنیں گے تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اب ہم سن رہے ہیں نا سر، سن رہے ہیں، اب سن رہے ہیں نا، پہلے سننا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں حضور والا، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں اور آپ کے لیڈر کو رہا کروا دیتے ہیں. یہ تو کہا ہی نہیں انہوں نے. انہوں نے کہا ہے کہ جو مشکلات ہیں وہ حل کرتے ہیں. مشکلات سے مراد انہیں کوئی جیل میں کوئی چاہیے ہوگی سہولت، وہ سہولت مہیا کر دیتے ہیں. قانونی طور پہ تو وہ نہیں کہہ رہے کچھ کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. صحیح. اور دوسری بات یہ کہ یہ کہنا بار بار ان کی طرف سے مذاکرات، سمیرا ہم یہاں ڈسکس بھی کرتے رہے، میں نے آپ کو کہا وہ جب مذاکرات کی بات کرتے ہیں نا تو ادھر سے اتنا ہی خوفناک رسپانس آتا ہے. جی بالکل. اور یہ رسپانس دکھانے کے لیے پبلک کو دکھانے کے لیے آپٹکس یہ بنائے جاتے ہیں کہ بھی ہم دیکھیں ہم ان کو ٹھکرا رہے ہیں. راضی ہیں یہ سنیں نا سنیں. اب انہوں نے کیا کیا ہے، پہلے انہوں نے کہا جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے صرف طاقتوروں سے. ہاں جی بالکل. پھر کہا کہ ہم اپنی جو ساتھ ہمارے اتحادی پارٹیاں ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں گے اور ہم موومنٹ چلائیں گے. پھر کہا جی حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اور جب حکومت نے مذاکرات کی پیشکش کی تو اس کے بعد پھر یہ رسپانس آیا. بات یہ اچھا یہ کہتے ہیں جی کہ رانا ثناءاللہ نے یہ کہا، اول تو وہ ورڈنگ وہ نہیں ہے جو یہ بیان جی انہوں نے کہا حکومت یہ چاہے گی کہ وہ جیل میں ہی رہیں تاکہ کچھ اور کیسوں میں گرفتار کیا جا سکتا ہے. کل بات کی ہے سوال تو اس قسم کے آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا سمیرا کہ جو کیلیبر وزیر اعظم کا ہے جس کیلیبر سے وہ بات کر رہے ہیں وہ تو باقی سارے مائنس ہو گئے نا سارے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، ان کی طرف سے کوئی بات آئے گی
کل ان کے کچھ 4 لیڈر کو جو اور بات کر دیں تو ان کو ہم نے اس میں شامل کرنا ہے کہ جی ان کی بات سنیں وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتا رہے جس بندے کی حیثیت ہے اور وہ بات کر رہا ہے وہ اس کو شمار کرے نا. دوسری بات یہ کہ یہ جو سارے مقدمات, میں پھر وہی بات کر رہا ہوں, یہ ساری چیزیں پیچھے ہو چکی ہیں. یہ سارے کبھی آپ نے اس وقت رد عمل آ رہا ہے سر, اچھا یہ جملہ پتہ کیسے کہتے ہیں رد عمل آ رہا ہے, جیسے کہ سارے ولی ہیں نہیں اور سارے آپ آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں نا, آئین اور قانون کی بات کر رہا ہوں. آئین اور قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ رد عمل کے اوپر اپنی سیاست اور گورننس استوار کریں. اس وقت آئین اور قانون اس وقت سے اب سر آپ کلو کے نیچے بہت پانی بہ گیا, 24 ہے سر 2000. ان کو بھی تو یہی لگتا ہے نا ابو بکر صاحب, ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ آپ نے اس وقت پلوں کے نیچے پانی گزار کے اور بیڑا گھر کر دیا تھا, ساری پارٹی کو اڑا دیا, آپ کی بات آئے تو اس وقت ہمیں چاہیے اخلاقی طور پہ, قانونی طور پہ نہیں, یا وش تو کر سکتے ہیں بھائی, وش تو کر سکتے ہیں نا. نہیں وش کیا ساتھ ہوا وہ وش تو کر سکتے ہیں. دفعہ 144 لگتا ہے, یہ دفعہ 144 آج کی نہیں لگی ہوئی, آپ کہیں پلے دفعہ 144 پہلے کی لگی ہوئی ہے, اور وہ کس لیے لگی ہوئی ہے, کمال ہے. سنیں دفعہ 144 لگی ہوئی ہے آپ کی دہشت گردی روکنے کے لیے. بالکل آپ نے 4 بندے جمع ہوئے پھر دوبارہ تماشا لگ جائے گا. تو بس پھر کس چیز کے مذاکرات کریں گے آپ؟ اچھا پھر کس استحکام کی بات کرتے ہیں آپ سر؟ آپ اس سے نکل آئے ان باتوں سے. آپ یہ گارنٹی دیں گے کہ مسلسل ایک جماعت پرامن رہ رہی ہے, اپنا حق ایکسرسائز کرنے. ابو بکر صاحب ان کو بھی چاہیے نا, لوگوں نے ووٹ دیے ہیں, ابو بکر صاحب اس ووٹ پہ تاریخی ڈاکہ پڑا ہے, ان کو بھی چاہیے اس کے لیے احتجاج کرتے ہیں, آپ دفعہ 144 لگاتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں یہ دہشت گردی کرتے ہیں. حضور بات تو کرنے دیں, پانی دینے ٹھنڈا پانی دیں, پانی دیں ٹھنڈا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ کہیں کوئی دہشت گردی کا واقعہ 144 دفعہ ہٹانے سے نہیں ہوگا. نہیں, الیکشن کے بعد کا پیٹرن بتا رہے ہیں, سب سچویشن بتا رہی ہے کہ وہ قانون ہاتھ میں نہیں لے رہے. وہ لیں گے تو عدالتیں موجود ہیں, وہ نہ پولیس بھی موجود ہے, دہشت گردی کی عدالتیں بھی موجود ہیں. یہ آدھے گھنٹے کی بات کرتے ہیں, میں اس دوران میں کیا کہوں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں گارنٹی نہیں, سن لیں تاکہ سمجھ آ جائے. فنکشنل ہے, ٹرائل کر لیں, کوئی غلط کر رہا ہے, گارنٹی کس چیز کی؟ اب یہ سمجھ نہیں بات, جب سنیں گے ہی نہیں پورا جملہ, آدھا جملہ سنتے ہیں کہ نماز کے قریب مت جاؤ اور چیخ پڑتے ہیں, آگے یہ بھی ہے جب تم نشے میں ہو, تو پورا جملہ تو سنیں. میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ کوئی جلسہ ہوتا ہے, کوئی جلوس نکلتا ہے, دفعہ 144 ہے, اس جلوس جلسے میں آپ کچھ نہیں کرتے, آپ کے لوگ کچھ نہیں کرتے, کوئی تیسرا فریق آ کے اس میں کوئی شرارت کر جاتا ہے, دین تو پھر ہمیشہ کے لیے بین کر دیں. نہیں, احتجاج ایکسرسائز کرنے کا جو حق ہے, اس کا سلوشن بتا رہا ہوں نا. اچھا پھر آگے بند کر دیں. جیسے ہی میں سلوشن پہ جاتا, اچھا ابو بکر صاحب کی پوری بات سنی جائے گی اور میری ہر بات انہوں نے کاٹنی. جی نقیب صاحب, سلوشن میں جب یہ سنیں گے نہیں تو ترستا رہ جاؤں گا میں کہ ابو بکر صاحب سن لیں, ایک سلوشن ہوتا ہے کہ جب آپ کے معاملات آپ کووڈ میں دیکھ لیں, جب تھا لاک ڈاؤن ہو جاتے تھے, جب آپ کے معاملات اس نہج پہ پہنچے ہوں تو آپ احتیاط کرتے ہیں. جب یہ معاملات, ابھی عزم استحکام آپریشن کا آغاز ہو رہا ہے, جب یہ معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ یہ جس قسم کی بات کر رہے ہیں نا کہ ان کو وہ رہا ہوں گے تو مذاکرات ہوں گے, تو بھائی پھر آپ کی شرط ٹھیک ہے. جب میاں صاحب اس وقت تھے جیل میں, ان سے بات کرنے کا بھی نتیجہ یہ نکلتا تھا, کیا سمیرا جملہ آتا تھا, این آر او مانگ رہے ہیں, یہ این آر او مانگ رہے ہیں, اس طرح سے ذلیل کیا جاتا تھا. اب یہ کہیں میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہم نے جانا ہے, ہم نے جانا ہے ادھر اپنے اتحادی پارٹیوں کے پاس جانا ہے, یا ہم نے حکومت سے مذاکرہ, اس معاملے میں کوئی اچھا بولے تب بھی نہیں طرح. وہ کئی لوگ ہوتے ہیں نا سمیرا جن سے ہو نا, مثلا ہمارے ایک دوست ہیں, ان سے بات کریں نا, سیم اسی ٹائپ کے ہیں, ان سے کوئی بات کرے نا کہ آپ کو کل ہم نے کھانے پہ بلانا ہے تو آپ تشریف لائیے گا, اس کا جواب کیا دینا چاہیے؟ ٹھیک ہے, ہاں جی انشاءاللہ یہی ہونا چاہیے نا. وہ کیا کہتے ہیں, مثلا ان سے کہا جائے نا کل آپ ہماری طرف ڈنر ہے تو آپ نے آنا ہے, تو ویکھ کیویں نہیں تو بلائیں گا سامنے, میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں بلاتے تم. او بھائی بات تو سنو, آفر ہو رہی ہے, اور اس آفر کا جواب جن الفاظ میں انہوں نے دیا ہے, یہی الفاظ, یہی مطالبہ, یہی شرائط کسی اور انداز سے بھی کی جا سکتی. بالکل. جب آپ ایسا رویہ رکھیں گے, اور کہتے ہیں دوسرے جو رویہ رکھیں نا وہ ہر موقع پہ ہمیں پچھ کرتے رہیں, ہاں بالکل, وہ کبھی ہمیں پیار کریں, سر ہلائیں, یہ کریں, ہم نے یہی رویہ رکھا. ایسا نہیں ہوتا. ان کی بھی پارٹی ہے, نون لیگ کی بھی پارٹی ہے. اور باقی میں بائی دا وے آپ کو بتا دوں کہ جو وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے اور جو انہوں نے کہا ہے, مجھے تو دونوں باتیں ڈرامہ لگی.
अच्छा, हाँ दोनों ड्रामे, दोनों ऑप्टिक्स हैं। नहीं तो वजीर आजम साहब क्यों ऐसे? इसलिए कि वो ऐवान में खड़े हो, उन्होंने ये, उनको पता है कि आगे से ये जवाब आना है, गोंगलों से मट्टी झाड़ दी है, उनको पता होगा आगे से ये उन्होंने गोंगलों से मट्टी झाड़ दी है, इन्होंने भी झाड़ दी है। ठीक है। अच्छा अबू बकर साहब, अगर अब तक हम हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है या उनकी जो समत है वो देखें तो अब तक तो हुकूमत अपने तय सही कोशिश कर रही है चीज़ों को चलाने की, मुआहदे भी हो रहे हैं और IMF वाले सारे मामला, फिर बजट भी आ गया, चीज़ें सारी ठीक चल रही हैं। फिर हुकूमत को इस वक्त क्या ज़रूरत है कि वो बानी PTI को इस तरह की ऑफर्स करवाए और बार बार करवाए? एक बात, और दूसरी बात, बानी PTI या फिर PTI इस तरह का रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही है कि ताकि उनको एक मौका मिल रहा है, वो एक टेबल पे बैठे, अपने जो भी तहफ़्फ़ुज़ात लेके वो सड़कों पे निकलना चाह रहे हैं, वो कंसर्न लोगों के साथ बैठ के उसके ऊपर कम से कम डिस्कशन करें, उनको पॉइंट ऑफ व्यू तो सामने आए, बैठे तो सही, क्यों इतना कतरा रहे हैं, क्यों इतना रेजिस्ट कर रहे हैं? देखें, पॉलिटिकल हॉस्टाइल माहौल जो होता है ना, चाहे जितनी भी मजबूत गवर्नमेंट क्यों ना हो, ये उसके मुफादात में नहीं होता। उसको कानून साजी भी करनी है, ऑप्टिक्स भी दिखाने हैं, उसको ऐवान भी चलाना है, उसको मुल्क भी चलाना है, दुनिया भर से इंटरेक्ट भी करना है। तो जब आपके घर में खराबी हो और पॉलिटिकल डिवाइड जो है या सियासी तकसीम बहुत ज़्यादा हो और हर शोबे में आपको नज़र आती हो। अब ये देखें ना, पिछले दिनों हमने कल ही डिस्कस किया, आज का भी ये मौजू है, ये जो ऑपरेशन हो रहा है, ये जो मुल्क में जो टेररिज्म की ताज़ा लहर है, अब इसके ऊपर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, अगर ये सियासी अदम इस्तेहकाम ना होता, अगर इतना एक सियासी दुश्मनी का माहौल ना होता मुल्क में, वही बड़ी जमातों में, लाने की बात मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, तो क्या ये माहौल बनता? तो कोई भी हुकूमत चाहे कितना ही बेहतर परफॉर्म क्यों ना कर रही हो, इस हुकूमत के तो अभी पाँव ही नहीं लगे ना सिरे से, जी। तो उसके भी मुफाद में होता है कि वो अपोजिशन को, सियासी जमातों को या अपने जितने भी मुखालिफिन क्यों ना हो, उन्हें इंगेज करे, हर कीमत पर करे और उन्हें स्पेस भी दे जो आइन में गारंटी की जाती है। एक सवाल या जमहूरी माहौल में किसी भी अपोजिशन को देनी चाहिए। जान की मान पाऊं तो सर आपको जान की अमान ही है सर, माशाल्लाह। ये कौन सी ऐसी हुकूमत गुजरी जिसने इस तरह से सबको एंगेज? मैं कह रहा हूँ आइडियली कोई भी हुकूमत हो उसको यही करना चाहिए और वो करती नहीं होता। तो कर रही है ना। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उनको क्या करना चाहिए, उनको रिस्पांस क्या देना चाहिए, ये बताइए। पीएमएलएन को काबीना में रखा, पीएमएलएन काबीना से चली गई, इन्होंने पिछली बार सारी जिम्मेदारी फिर भी एंगेज किया पे, और जब हुकूमत अपना काम कर लेती है तो कहते हैं अपोजिशन को इमरान खान साहब करके लाना भी। मेरी बात सुन लेना, जब इमरान खान साहब थे हुकूमत में जी, यही सारा माहौल था, इतनी हॉस्टिलिटी थी, इतनी सियासी दुश्मनी थी। जब उनके सियासी मुखालिफिन चाहे गलत फुटिंग पे भी क्यों नहीं थे, जब वो कहते थे हमसे बैठें, बात करें, मुज़ाकरात करें, इमरान हुकूमत पे हर जगह से तनकीद होती थी, भी क्यों नहीं आप बात करते। और उसका ये नतीजा निकला कि ये जो हालात बाद में जनरल बाजवा से उनके ख़राब हुए, सेम पेज का खात्मा हुआ, उनके हाथ से मुख्तलिफ अराकीन असेंबली रेत की तरह फिसल गए और फिर बाद में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई और वो बाहर हो गए। ये मैं समझता हूँ उस स्टिफनेस का नतीजा था कि आपके अंदर लचक ही नहीं थी, आप पॉलिटिकल फोर्सेस को एंगेज ही नहीं करते थे, और हर बात को जब आपसे बात की जाती थी आप कहते थे ये तो आप NRO मांग रहे हैं। तो ये हुकूमत भी उसी रास्ते पे चल रही है, जो एक्सपेरिमेंट इमरान हुकूमत ने किया उसमें नाकाम हुई, मौजूदा हुकूमत भी उसी नाकामी के रास्ते पे। आपको मैं ये अर्ज कर आपको एक नरम बात बताऊं, अगर आप बर्दाश्त कर सकें तो अबू बकर साहब, ऐसा मेरा गारंटी ले लें आप। जी जी अबू बकर साहब सर आपको जान के हमारा आपने मांगी, हमने दे कहा दी सर जान दे दी। जी जी बादशाह सलामत, फिर एक दफा मांग लेंगे। अच्छा बात पता क्या, आप कोई मजे की बात बताओ, ये भी सोर्सेस में है अबू बकर साहब सर, सोर्सेस हैं, याद रखिएगा मौत ही कर दें तो बेहतर है। कुछ जो अराकीन है इनके वो फॉरवर्ड ब्लॉग बना रहे हैं और ये आज मौजू है जी, बिल्कुल चले उसमें आ भी जाएगा, लेकिन वो जो है उसमें बानी PTI जो है वो भी इस बारे में परेशान है। सब ये रीजन तो इसीलिए है ना कि वो कम्युनिकेशन गैप है उनके अंदर होने की वजह से। रीजन सुन लें, क्योंकि जो आए हैं ना वो इस बात के हामी हैं कि हम गवर्नमेंट का साथ देंगे, हम इस रोले में नहीं पड़ना चाहते। और खुद मैंने आपको पहले भी बताया KP गवर्नमेंट जो है, वज़ीर आला KP भी जो है, बज़ाहिर आपको ऑप्टिक्स ये लग रहे होंगे जैसे कोई सियासी तकसीम है कोई नहीं। अच्छा,
یعنی ہوگی بھی تو 10-20% ہوگی, ادروائز آپ کو حکومت کے چلنے سے کوئی نظر آ رہا ہے کہاں تقسیم ہے؟ یہ آپریشن ہے, یہ آپریشن ہوگا. بیانات دیتے رہے, ٹی وی پہ آتے رہے, یہ سب کچھ کرتے رہے, اور کچھ نہیں ہے بھائی. جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے وہاں پہ گنڈا پور صاحب خود بھی شامل ہوتے ہیں. جتنے اجلاس ہوئے ہیں اس میں ان کو بلایا گیا, وہ شامل ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک مہربانی کریں, دفعہ 144 کا بھی استعمال کم کر. دفعہ 144 میرے اختیار میں نہیں ہے, مجھے آپ ڈی سی بنا دیں, پھر میں اس کی بات مان لوں. اچھا نقیب صاحب, بار بار جو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ جسچر آتا ہے کہ جی ہم نے مذاکرات کرنے ہیں بڑے گھر سے, تو یہ جو حکومت بار بار ان کو آفر کر رہی ہے, کیا اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے بغیر کر رہی ہے ان کو یہ؟ ہاں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو بڑے گھر سے, دیکھیں حکومت کو بھی پتا انہوں نے نہیں کرنے مذاکرات. بعض جگہ جب آپ کو پتا ہو ایک بندہ گھر سے کھانا کھا کے آیا ہو اور آپ کو پتا ہو, اس کو آفر کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے. کھانا کھاؤ, لیکن نقیب صاحب ان کو تو ضرورت ہے اس وقت. کن کو؟ وہ تو بھوکے ہیں ابھی, انہوں نے نہیں کھانا کھایا. میں نے آپ کو بتایا وہ ان کو اگر وہ یہ مذاکرات کر لیتے ہیں تو ان کا بیانیہ کمزور ہوتا ہے. ان کی تو ساری جو ان کی سپورٹ ہے وہ اسی بیس پہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے خلاف بولتے ہیں, وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو چور کہتے ہیں. نہیں تو وہ اسی ملاقات میں بیٹھ کے اپنے تحفظات دیں گے. تحفظات آپ کا خیال ہے وہ نہیں بتا چکے؟ تحفظات بتائے جا چکے ہیں. وہ تو پریس کانفرنسز میں اور ڈائس پہ آ کر بتا رہے ہیں نا, تو پرائم منسٹر صاحب تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ الیکشن کی دھاندلی ہے, ہاں تو یہ الیکشن کمیشن حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی. حکومت کیا کرے؟ کسی آئینی فورم پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی اس پہ. آپ میری بات سنیں سمیرا, یہ جو ساری باتیں ہیں نا, یہ ایسی شرائط رکھنی پڑتی ہیں جو ناممکنات میں سے نون لیگ. اس میں کیا ناممکنات ہے کہ بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں؟ اس میں کیا ناممکن بات ہے؟ وہ تو قانونی معاملہ ہے نا. قانونی معاملہ, کئی معاملات میں ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں, کچھ میں سزا حکومت کیا کر رہی ہے, ایون کل بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ناممکنات کیسے؟ سن لیں, اس میں اگر ان کے پاس کوئی بھی قیدی جس پہ مقدمات ختم ہو جائیں اس کا حق ہے باہر آ جائے, نہ ہو تو وہ اندر رہے. بکر صاحب آپ نے جان کی امان دی تھی مجھے, تو ابھی آپ مجھے زبان کی امان بھی نہیں دے رہے. گفتگو تو کرنی ہے نا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, تو ایسے ہی نہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, بات کٹ رہی ہے نا درمیان میں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں قانونی معاملات میں حکومت کیا کرے؟ ان پہ اگر کوئی مقدمات ہے تو وہ نہ ہو. بتائیے اگر وہ کسی مقدمے میں مطلوب ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دیں. نہیں, وہ فائٹ تو کر رہے ہیں ان مقدمات. نہیں تو حکومت تو کچھ نہیں کرتے رہے, اچھی بات ہے, مقدمات سے نپٹے, انہوں نے ختم کریں. یہ کہنا کہ جی فلاں 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 مقدمہ ہمارے خلاف نہ کریں, ہم کیونکہ ہم نے مذاکرات کرنے اس لیے نہ کریں, یہ کیسے ہوگا؟ اچھا نقیب صاحب میری بات نہیں, اس کا ہے وہ ساتھ مینڈیٹ کی واپسی بھی تو کہہ رہے ہیں. نقیب صاحب وہ اور بات ہے سر, وہ اور بات ہے, وہ تو ہے نا, یہ دونوں تینوں کہہ رہے ہیں. اچھا نقیب صاحب میری بات سنیے, اب جو قانونی معاملات ہیں وہ عدالت میں ہے, ظاہر ہے وہ تو عدلیہ ہی اس کو نمٹائے گی, ایک بات. دوسری انسیکیورٹیز جو ہیں وہ ان کی فارم 45-47 کو لے کے وہ الیکشن کمیشن نمٹائے گا. تو میاں صاحب کس بات کے لیے ان کو ٹیبل پہ آنے کا کہہ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا جیل کے چھوٹے چھوٹے ایشوز کے لیے وہ آئیں گے. نہیں, یہ ایک تو یہ جیل کے ایشوز, دوسرا ان کے کچھ کنسرنز ہیں. مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں جی ہمیں وہ صوبوں کا حصہ. اچھا, یہ جو مذاکرات کی بات ہے نا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف پی ٹی آئی کے مطالبات مانے جائیں گے. حکومت بھی کچھ کہے گی نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ مل بیٹھ کے بات کرتے ہیں, یہ نہیں کہا کہ مل بیٹھ کے آپ کی بات مانتے ہیں. پی ٹی آئی کو کوئی مشکلات ہیں تو میں آپ کو چند موٹی موٹی چیزیں بتا دیتا ہوں. مثلاً کے پی میں بجلی چوری کا مسئلہ ہے, اس پہ حکومت کہے گی کہ یار اس کو حل کریں بیٹھ کے, یا وہ جو گریڈ اسٹیشن میں گھس جاتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ رابطے جب اس سیاسی مذاکرات کا کیسے سنیں, ایک طرف آپ کہتے ہیں وہ سیاسی باتیں, اب آپ مذاکرات بھی آئے کہتے ہیں وہ سیاسی نہیں. میں کہہ رہا ہوں وہ تو سیاسی باتیں بھی ہو جاتی ہیں نا. سنیں, سیاسی باتیں بھی جو ہوں گی وہ بیٹھ کے, اچھا وہ صرف ایک نکاتی ایجنڈا نہیں ہوگا کہ خان صاحب جیل میں ہیں صرف اسی پہ سیاسی بات کرنی ہے. اس ملک میں اور بھی سیاسی جماعتیں ہیں, اس ملک میں پیپلز پارٹی بھی ہے, اے این پی بھی ہے, لہذا اس ملک کو سارا سمت جو ہے وہ ایک شخص پہ رکھ کے نہیں بات کرنی کہ جی بس اسی پہ بات ہوگی تو اس پہ بات. پی ٹی آئی اور اچھا یہ جو
मैं पीटीआई कह रहा हूँ बुनियादी तौर पे, चूंकि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से हैं, तो ये सारी बातें, सियासी बातें भी जो हैं, उनमें एक नुक्ता खान साहब की जेल में मुश्किलात जो हैं वो भी डिस्कस हो जाएगा। सियासी बातें वो क्या करना चाहते हैं या उनके पॉइंट्स क्या हैं वो लिख लेंगे। चलें, मुझे तो नहीं पता उन्होंने क्या पॉइंट, बहुत सी बातें तो कल क्लियर हो जाएंगी जब फैसला आएगा। एक बात, और शेख रशीद साहब जो हैं वो तो ये कह रहे हैं कि कोई बेवकूफ़ी होगा जो ये समझता है कि बानी पीटीआई बाहर आ जाए। मतलब है बानी पीटीआई अभी भी मुश्किलात, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है ये वही प्रेडिक्शंस हैं जो वो अक्सर वो किया करते हैं और वो पूरी भी नहीं होती है। हाँ बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और अब हम बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे नुखैज़ साहब और अबू बकर साहब, उसमें भी बहुत हद तक वो जो धांधली की बातें हैं, फॉर्म 45-47 का जो तजाद है उसको हमने डिस्कस किया। यहाँ पर अब अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के जो इंतखाबात हैं उसमें धांधली के दावों की मुकम्मल और आज़ादाना तहकीकात की एक जो है वो करारदाद भारी अक्सरियत के साथ मंजूर हुई है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से उसको दो टोक अल्फाज में जो है उसको मुस्तरद कर दिया गया है कि उन्हें तो हमारे यहाँ के लॉज और इन चीज़ों का पता ही नहीं है। अबू बकर साहब क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। हमारे घर की बात थी, इन इलेक्शन में कुछ हकीकत थी और कुछ शायद इसमें फसाना था, लेकिन पहले ये डोनाल्ड लू की शक्ल में ये डिस्कस हुआ कांग्रेस कमेटी में। उस वक्त भी हमने इसको ज़ेर बहस आया यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में भी, पाकिस्तान में बहुत डिस्कस हुआ। और ये जो करारदाद है ये तो जिस मार्जिन के साथ पास हुई है, ये मेरे लिए तो बहुत खौफनाक इम्पैक्ट है इसका। ये पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। एक ऐसी हुकूमत जिसके जो बिल्कुल अभी जो है अपने पहले बजट के प्रोसेस में है और मुल्क में पॉलिटिकली अभी जो है चीज़ें उस तरह से टेक ऑफ होने की पोजीशन में है। अच्छा। इकॉनमी हमारा एक बहुत बड़ा कंसर्न है और पाकिस्तान की सिविलियन और जो मिलिट्री क़यादत है इस वक्त वो सर जोड़ के और तमाम तबकात और शोबाजात जो है पाकिस्तान के इस क्राइसिस से निकलने के लिए, तो हमें जिस तरह की एक इंटरनेशनल एक इम्पैक्ट चाहिए हमें हमारी कोशिशों का इन मामलात से निकलने के लिए, इकॉनमी के बेहतर होने के लिए, और फिर IMF से हमारे जो मामलात हैं, फिर ओवरऑल मुल्क के अंदर जो एक पॉलिटिकल फ्लोरा है, उसके लिए तो मैं समझता था कि कम से कम सपोर्ट मिलनी चाहिए जो बड़ी डेमोक्रेसीज़ हैं वहाँ से, कि जो कोशिशें हो रही हैं मुल्क में। लेकिन ये इस करारदाद का जो मतन है उसमें जो गुफ्तगू है वो तो वही है जो आए रोज़ हम यहाँ आर्टिकल्स में पढ़ते हैं, तहरीक इंसाफ की ज़ुबानी सुनते हैं, और ग्राउंड के ऊपर भी कम व बेश हमें ऐसे हालात इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद अब तक नज़र आ रहे हैं। सही। तो ये तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। फिर मैं कहूँगा कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो घर के अंदर मौजूद जो खराबी होती है उसको सेटल डाउन करना चाहिए। हुकूमत इसलिए एंगेज करती है अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को कि उनके साथ बैठ के उनको कुछ स्पेस दें, उनकी बात सुने, जो उनको रिलीफ कानून के पैराए में आप दे सकते हैं वो देना चाहिए ताकि मुल्क में एक बेहतर माहौल बने। वरना दुनिया भर के सफारत खाने यहाँ बैठे हैं, वो अपनी रिपोर्ट्स दे रहे हैं अपनी हुकूमतों को। अब ये मामला कांग्रेस में अब डिस्कस हो गया, अब करारदाद भी पास हो गई, फिर चारों नाचार हमें इसे मुस्तरद करना पड़ा। ठीक हो गया। और पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कह रहा है कि जो पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं या जो इंतखाबी अमल है उसमें चूंकि मालूमात नहीं है इनको ज्यादा, इनका उसके ऊपर कमांड नहीं है, बिल्कुल ऐसा है, तो इसीलिए फिर इनकी ये राय बन गई है। तो ये भी एक बड़ी अजीब बात है। ये अजीब बात पाकिस्तान की तो दिहाइयों पुरानी एक रिलेशनशिप है, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, ट्रेड के ताल्लुकात हैं और पॉलिटिक्स के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। बिल्कुल सही है। तो अब हम कैसे इसका डिनाइल दे सकते हैं? ठीक हो। अच्छा, मगर इसमें तकलीफ बहुत हुई है। हमारे मामलात में एक तरह से यह मुदाखलत भी है, लेकिन हमारे घर की खराबी है कि हमने इसको यहाँ डिस्कस नहीं किया, यहाँ सेटल नहीं किया। अब ये दुनिया भर की जो बड़ी और शानदार डेमोक्रेसीज हैं वो अब हमारे ऊपर एक ऑब्जर्वेशन दे रही हैं। अच्छा नुखैज़ साहब, ऐसी करारदाद जो है वो भी अमेरिकी कांग्रेस में उसका भारी अक्सरियत के साथ पास हो जाना, इसका क्या स्टेटस है? कोई वैल्यू रखती है? ये कख वैल्यू नहीं है। सुन लें, अब इस जुमले पे ही अबू बकर साहब ने आधे घंटे की तकरीर कर देनी है। नहीं, सर अगर आप समझते हैं कि कांग्रेस की करारदाद की कख वैल्यू नहीं है तो मैं कोई बात समझाते हैं ना, हमें देखते हैं क्या आप सर कैरी ऑन सर, मैंने कहा था ना बोल रहे कैरी ऑन। अब इनको आप कम से कम 5 गिलास पानी दें और सुन लें। पहली बात तो ये कि नॉन बाइंडिंग ये करारदाद है, और दूसरा ये जो इन शॉर्ट ये जो सारा जुमला है इसको जरा गौर से समझें। जी जी। करारदाद क्या पास हुई है कि जो धांधली के दावे हैं और इंतखाबी अमल में जो कोताहियाँ या जो किस ये जो कह रहे हैं कि उसमें कोई बेज़ाब्तियाँ हुई हैं,
ان کی مکمل تحقیقات کی جائیں. یہی ہے. نہیں نخیل صاحب, مذمت ہوئی ہے, مذمت ہوئی ہے اس میں عوام کی جمہوریت میں شرکت کو دبانے کی کوششوں کی, ہراساں کرنے, دھمکیاں دینے, تشدد, حراست, انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن تک رسائی پر پابندی سمیت. میں نے آپ کو کہا کہ شارٹلی نخیل صاحب یہ جو اس سے پہلے آئی تھی نا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس کی تحقیقات اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, کبھی آپ نے 2018 میں دیکھا کہ جو کچھ ہوا تھا اس پہ امریکی کیا قرارداد آئی؟ بالکل قراردادیں بھی آئیں اس کے اوپر, اچھا سنیں آئی نا, جی بالکل, آرٹیکلز بھی لکھے گئے, یورپی یونین نے بھی بہت کچھ کہا, آبزرویشنز بھی آئیں بہت ساری. تو کیا ہوا اس کا؟ کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. لیکن اس کا ہوگا, آپ کہہ رہے ہیں اس کا ہوگا. میں نے آپ سے پوچھا ہے, مجھے بولنے دیں, ساری باتوں کے جواب آ جائیں گے. امریکی کانگریس میں کوئی قرارداد بنگلہ دیش کے خلاف بھی پاس ہوئی ہے جب یہاں پر الیکشن ہوتے ہیں؟ نہیں, میں ابو بکر صاحب سے میرا سوال ہے, میرا خیال ہے اس دفعہ قرارداد پاس نہیں ہوئی, کانگریس میں ڈسکس وہاں کے حالات جو الیکشن وہاں پہ وہ تو کھلے عام سب نے دیکھے نا جی, کیا وہاں نہیں, وہ یہاں بھی کھلے عام ہی دیکھا ہے. پاکستان میں کہاں ڈسکس ہوا بنگلہ دیش کا الیکشن؟ میں نے کہا سب باتوں کا جواب ہم نے کب آبزرو کیا, کیا اچھا ایک ماشاءاللہ میں ایک بات میں یہاں کیسے بیٹھ کے کہہ دوں کہ بنگلہ دیش کا الیکشن رگ ہوا, میں نے تو نہیں آبزرو کیا. نہ ہمارے ملک میں ڈسکس ہوا, ہمارے ملک میں نہیں ڈسکس ہوا, وہاں پر تو ہوا. سن لینا سمیرا, یا تو مجھے بول لینے دیں. آپ جو سوال پوچھتے ہیں نا, میں سوال نہیں پوچھ رہا, میں ایک لائن بول رہا ہوں, آپ اس کا جواب مت. بات ایسی کہہ دی نا سر. جی اگلی بات بھی ایسے کہنے لگا ہوں, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ حوصلہ رکھ کے سنیں. جب میں بات ختم کر دوں گا پھر ساری باتوں کا جواب دیں, الٹ جواب دیں, مجھے غلط کہہ دیں, لیکن سن لیں حوصلے سے, ٹیمپو توڑ دیں. اب آپ گھڑی کیوں دیکھی آپ نے؟ آپ کو گھڑی نہیں دیکھنی اب, ٹھیک ہے, گھڑی تو خیر آپ کی مجبوری ہے. چلے یہ کہتا ہوں اچھا, کیونکہ ان کو ٹائم کی بڑی پرواہ رہتی ہے نا, وقت کی. میرا یہ جو قراردادیں ہوتی ہیں نا, یہ لابنگ فار, آپ نے سارا پڑھ ہی لیا ہوگا جو سلسلہ ہے, لابنگ جو انہوں نے فرمز ہائر کی ہوئی ہیں ان کے تھرو انہوں نے قرارداد پیش کر دی. اس سے پہلے وہ سائفر والے معاملے پہ بھی آپ نے دیکھ لیا, منظور بھی ہوئی نا. اچھا سنیں نا, منظور ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ذرا بتا دیں, کیا ہوتا ہے؟ عالمی عدالت نے ایک سزا دی ہے اسرائیل کو, کیا ہوا ہے؟ رک گیا وہ معاملہ, چل رہے. دنیا کسی ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی, یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا. آپ کے ملک کے اس قرارداد کے بعد کیا آئی ایم ایف قرضہ دینے سے رک جائے گا, یا رک گیا ہے, یا باقی ممالک نے آپ کے ساتھ تعلقات توڑ لیے ہیں؟ نہیں. کیا صرف اس کا یہی امپیکٹ ہم پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ ہوگا؟ ہاں, اس کا مورل ساتھ میں سنیں, اب مورل کہتے رہے, آپ جو مرضی کہتے رہے. اب جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ ہے اسرائیل کے خلاف, اس کی بہرحال ایک اخلاقی حیثیت ہے. سنیں نا, اسرائیل بے شک نہ وہ تو اقوام متحدہ کی بھی پھر اخلاقی حیثیت آئی, او ایس آئی کی بھی اخلاقی حیثیت ہو گئی. میں صرف یہ آپ کو بتا رہا ہوں, خود امریکہ میں وہ ڈیموکریٹس ریپبلکن جو ہیں اس وقت کیا سین چل رہا ہے, وہ نہیں لگاتے الزام الیکشن پہ ریگڈ ہونے کا. اچھا ان کا جو ہے اس کے بارے میں قرارداد ہماری پارلیمنٹ میں منظور ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. امریکہ میں الیکشن ریگڈ ہو جائیں یا کوئی الزام لگے تو اس کی قرارداد کیا یورپ میں منظور ہوتی ہے؟ امریکن کانگریس بیٹھ, ہمارا اپنا ملک ہے, وہ جو مرضی کرتے رہے, قراردادیں منظور کرتی رہیں, اس کی حیثیت کیا ہے؟ اب یہ کہنا کہ جی وہ اس کے آپٹکس ہے, کوئی آپٹکس نہیں اس کے, وہ کرتے رہے. ہاں آپ کو 2 دن کے لیے خدا کرے ہمارے ملک پہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں. جب ہم سن لیں, جب ہم یہ کہتے تھے, آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے امریکہ میں ادھر اقوام متحدہ میں ایک تقریر کی تھی جس کے بعد شور مچ گیا تھا کہ ببر شیر ہے اور کمال کر گئے, انہوں نے دنیا فتح کر لی. اچھا کیا ہوا اس کا؟ اس کے بعد وہ آئے ہیں اور کشمیر وہ گیا ہے. جی نخیل صاحب, شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا موقف لے لیتے ہیں. شعیب صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. 2 ٹاپکس, ایک ٹاپک ہم ڈسکس کر چکے ہیں, اس پہ بھی میں آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی کہ شہباز شریف صاحب نے ایک کھلے عام دعوت دی ہے اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کے کہ آئیں, کوئی بھی آپ کی مشکلات ہے مل کر بیٹھ کے حل کرتے ہیں. اس پہ جو آپ لوگوں کا رسپانس ہے اس پر بھی میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ کیوں ایسا رسپانس کیوں دیا آپ نے؟ ایک ملک کے پرائم منسٹر ہیں, چاہے جو بھی معاملات ہیں اس کے, لیکن اس وقت آپ کو بھی ضرورت ہے کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھا جائے, آپ کے معاملات سنے جائے, اس کو پھر سارٹ آؤٹ کیا جائے. ایک بات, اور دوسری بات یہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے تحقیقات کو لے کر انتخابات کے, اس پر آپ جو اس کا کیا سٹیٹس آپ سمجھتے ہیں کانگریس میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو پرائم منسٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ پرائم منسٹر ویلیڈلی الیکٹڈ ہیں. جس بندوں کے پاس 17 سے 18 سیٹیں نہیں ہیں وہ یہاں قابض ہو کے ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آنے والی اس اسمبلی میں یا اس طریقے سے وہ آپ کا پرائم منسٹر بن کے بیٹھے ہیں, اس کی حیثیت کیا ہے؟ دوسری بات, وہ ہمارا مینڈیٹ دے دیں, ہم اثرات کی بات کرنے کو تیار ہیں,
اور اس کے لیے چلیں اور کچھ بھی نہیں, کوئی آپٹکس ہوتی ہیں, کوئی جوڈیشل کمیشن ہی بنا دیں, کوئی رائے دے دیں کہ ہاں جی ہم بنانے کو تیار ہیں. صرف یہ اگر کہنا ہے کہ جی عمران خان کی کوئی مشکلات ہیں آج دور کرنے کو تیار ہیں, ان کو پتا ہے کل آخری کیس ہے جس کی کل انشاءاللہ امید ہے کہ ضمانت بھی ہو جائے گی. آج اوپر سے نمبر ٹانگنے کے لیے آ گئے. 5 اگست کو جس دن گرفتار ہوا اس دن نیکی حکومت تھی اور آج تک ان کو نہیں پتا کہ ان کی کیا مشکلات ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ ہی جھگڑا یہ ہے کہ آپ نے پچھلے 1 سال میں جو دنیا جہان کی بےایمانی, بدماشی, ہیومن رائٹس وائلیشن, دہشت گردی, ہمارے خلاف جو مقدمات, جو مار کٹائی, جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے سب کچھ کیا. آج ان کو یاد آیا ہے, آج پوری قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. آج جس انداز سے یہ قبضہ گروپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارا ان سے اختلاف ہے. دوسری بات جہاں تک آپ نے اچھا سر ایک منٹ سر, دوسرا موضوع تھوڑا اس سے ہٹ کے اس پہ تو ضرور بات کرتے ہیں. صرف ایک بات بتا دیں اس سے ریلیونسی, یہ جو آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ واپس کر دیں, تو حکومت کیوں اس میں دلچسپی لے؟ ایک ایسا مینڈیٹ جس کی بنیاد پہ وہ اپنے اقتدار میں ہے, وہ آپ کے ساتھ وہ واپس دے دے, اپنی حکومت گرا کر آپ سے مذاکرات کر لے, تو یہ سودا کیوں کرے گی حکومت؟ آپ کا مال چھین کے لے جائے, آپ کے مکان پہ قابض ہو جائے, یہ تو پورے عوام کا مینڈیٹ چور ہیں. یہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے, پوری دنیا کہہ رہی ہے, ہر بندہ جانتا ہے, آپ جانتے ہیں, الجزیرہ بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے نواز شریف کے جو ووٹ دیے ہیں وہ ویلڈ ووٹوں کی تعداد سے بھی بڑھ گئے ہیں. اور کس کو نہیں پتا, میں یہاں اسلام آباد میں جیت کے بیٹھا ہوا ہوں, 7 دہشت گردی کے FIR نے میرے خلاف کاٹ دیے ہیں انہوں نے. یہ اگر طرز عمل ہے ہمارے ملک میں اور اس کو قانون کی حکمرانی کہتے ہیں, یہاں نظام انصاف اس طریقے سے چلنا ہے, تو پھر ہم ان کٹ پتلیوں سے کیا بات کریں گے؟ بات یہ ہے کہ اگر یہ نیک نیت ہے تو سب سے پہلے اپنی نیتیں درست کریں, اپنے آپٹکس درست کریں, کوئی اعتماد سازی کا ماحول بنائیں اور بتائیں کہ جی ہم نے آپ کو ٹھیک ہے جی کمیشن بناتے ہیں, اگر نہیں کرتے ہیں تو ٹھیک ہے چلائیں. اور جس طریقے سے انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان چوروں اور ڈاکوں کو ہمارے اوپر اور قوم کے اوپر مسلط کر دیا ہے, یہ ملک چلانے کے قابل ہے؟ آپ بتائیں کہ گندم سکینڈل ہو کے گزر گیا, کسی ایک نے پوچھا؟ آپ بتائیں دبئی لیکس ہو کے گزر گیا, $12.5 بلین کی اماؤنٹ نکلی ہے, کسی نے ملک سے نہیں پوچھا. اس ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ جی قوم قربانی دے. ٹھیک ہے. اچھا شعیب صاحب, آپ بڑے پر امید ہیں بانی PTI کو لے کر کہ کل وہ رہا ہو جائیں گے, ظاہر کل فیصلہ بھی آ جائے گا, تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن شیخ رشید صاحب اس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بے وقوفی ہوگا جو یہ سمجھے گا کہ بانی PTI باہر آ جائیں گے, حکومت ان کو باہر آنے نہیں دے گی. کوئی انسیکیورٹیز ہیں آپ کو, کوئی آپ کو خطرہ ہے کہ کوئی نیا کیس آ جائے گا یا کوئی ایسا ایشو ہو جائے گا کہ بانی PTI جو باہر آ نہیں سکیں گے؟ ہم اگر قانون اور آئین اور انصاف کی بات کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن اگر ان بےمانوں اور بدماشوں کو دیکھیں, ان چوروں کو دیکھیں تو انہوں نے پچھلے 1 سال سے کیا ہے, 2 سالوں سے سوائے دہشت گردی کے مقدمے ہمارے خلاف بنانے کے اور کچھ کیا ہی نہیں ہے. اور دوسری بات مجھے بتائیں کہ آج جو کچھ یہ کر رہے ہیں, احسن اقبال کو کس نے اتھارٹی دی ہے؟ وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے یا چیف جسٹس آف پاکستان ہے جو کہتا ہے کہ نہیں جی 5 سال وہ جیل میں رہیں گے؟ رانا ثناء اللہ کہتا ہے ہاں مقدمہ تو کوئی نہیں ہوگا, وہ باہر آ تو سکتے ہیں مگر ادھر ادھر سے کوئی پکڑ کے مقدمہ بنا دیں گے. اگر یہ طرز عمل ان کا ہے اور یہ طرز عمل ان کا ہے کہ جناب آپ نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنی ہے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر ملک میں نظام انصاف کا جنازہ ہم پڑھ لیں. پھر ملک میں قانون کی تباہی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جس معاشرے میں, قوموں میں, ملکوں میں جہاں انصاف نہیں ہوتا, جہاں قانون نہیں ہوتا, جہاں جمہوریت ایک تماشا اور کھلونا بن جائے, تو وہاں پھر ہم آئین کی بحالی اور آئین کی بندرسی اور قانون کی حکمرانی اور نظام انصاف کی درستگی کو پھر ہم صرف خواب ہی دیکھیں اور اس کو صرف مذاق ہی اڑائیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے. صحیح. یہ بتائیے گا شعیب صاحب, جو شہزاد اکبر صاحب کا جو نیا انٹرویو چل رہا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی مقدمے نہیں بنانے چاہیے تھے احسن اقبال صاحب کے خلاف, مفتاح اسماعیل کے خلاف اور شاہد خاقان عباسی کے خلاف, اس پہ کیا آپ کے کمنٹس ہیں؟ دیکھیں, نہ تو میں اس وقت مقدمہ بنانے والوں میں تھا, نہ ہی میں اس وقت دفاع کرنے والوں میں تھا. مجھے نہیں پتا شہزاد اکبر صاحب کس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں. اگر تو مقدمہ بنا ہے, اگر وہ درست ہے تو اس کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے. اگر وہ غلط بنا تھا تو جن لوگوں نے بنایا تھا ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. قانون کی حکمرانی تو تبھی آئے گی نا, اس میں بے شک جسٹس جاوید اقبال ہوں, اس میں بے شک شہزاد اکبر ہوں, اس میں اینی ادر پرسن جو انوالو ہے, اگر وہ ہے تو اس کے خلاف پھر ایکشن لیں. شعیب صاحب یہ بتائیے گا, جو اس میں امریکہ میں جو قرارداد منظور کی گئی ہے اس کی کیا آئینی حیثیت کیا ہے اور اس کا کیا امپیکٹ کیا پڑے گا؟ ایک تو آئینی حیثیت ہوتی ہے, قرارداد کی باہر کے کسی بھی ملک کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہوا کرتی. آپ کا ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے اور آپ اپنے معاملات وہ کوئی ایگزیکیوٹ یہاں آ کر نہیں کریں گے, لیکن یہ ول اپنی امریکن جو ایوان نمائندگان ہیں انہوں نے اپنی وش اور ول بتا دی ہے کہ آپ کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے. اس کا مطلب ہے انہوں نے 98% ان کی
ایوان نمائندگان نے آپ کی جو حکومت ہے یا جو آپ کا الیکشن ہے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے. انہوں نے بتا دیا ہے کہ آپ کا الیکشن درست طور پر نہیں ہوا, لہٰذا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. صرف انہوں نے نہیں, آپ پورے انٹرنیشنل میڈیا کو آپ اٹھا لیں, کوئی میڈیا یہ نہیں کہے گا. میری چونکہ یہاں اسلام آباد کے سارے یہ میڈیا ہاؤسز جہاں 100% یہاں میرا حلقہ تھا, سارا دن انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا میرے ساتھ رہا. رات تک وہ میرے ساتھ رہے, میرا رزلٹ دیکھا, ہر چیز انہوں نے دیکھی. 12 بجے تک 11 بجے تک انہوں نے میرا تمام پریزائڈنگ آفیسر کا رزلٹ آ چکا تھا اور وہ ہم نے ان کو بتایا. پورے پاکستان دنیا میں ہمارا وہ شیئر ہوا. لیکن جس طریقے سے جا کر کے رزلٹ تبدیل ہوئے تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ تماشا ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. یہ ہم لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہیں جو سکتے. چلیں ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. شعیب شاہین صاحب آپ کے وقت کا سر بہت شکریہ. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی اب چونکہ کال کٹ گئی, یہی امریکہ عوام کی رائے, اپنے ہی عوام کی رائے کے مخالف اسرائیل کی حمایت کرتا ہے. بالکل وہ ٹھیک ہے. وہ حکومت جو اپنے ہی عوام کی رائے کی مخالفت کرتے ہوئے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی حمایت کرے. نہیں, میری بات سنو, دنیا بھر میں لوگ امریکنز اور پاکستانی اس بائیڈن انتظامیہ پہ تنقید کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی گورنمنٹ تو ان کے ساتھ ہے نا, ہوتی رہے, بھلے ہوتی رہے. یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, مارل ساکھ تو یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی حکومت مارل ساکھ تو ہوتی ہے نا. دیکھیں نا, امریکہ دنیا بھر میں ڈیموکریسی کا چیمپئن ہے. جب وہ ہیومن رائٹس پہ بات کرے گا تو ہم کہیں گے آپ کو غزہ بھول گیا ہے. سنیں تو آپ ساتھ کھول دیتے ہیں نا. ابو بکر صاحب سنیں, 2 سال پہلے ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم کوئی غلام ہیں. ہمیں بتایا گیا کہ کتنا ظالم ہے امریکہ اور کتنا اس کے اندر بغض بھرا ہوا ہے, وہ حکومتیں گرا دیتا ہے. آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا ہے, وہ دیکھیں نا انہوں نے قرارداد منظور نہیں اچھا نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا امریکہ بھی اس طرح کی قرارداد کو یہ آپ کہہ رہی ہیں تو اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے, گھر میں سیٹل کرنا چاہیے. ملک میں جو آئینی ادارے ہیں وہ ان کو سیٹل ڈاؤن کریں چیزوں کو. کوئی ملک جوڈیشل کمیشن اس پہ بنا دے, معاملہ ختم کریں. دنیا کا کوئی ملک اس قرارداد کے نتیجے میں کوئی ایکشن نہیں لینے والا. یہ قرارداد ہمارے پاس ایک اور بھی ٹاپک ہے. ہم نے کشمیر پہ کتنی قراردادیں منظور کرا لی, کیا ہوا ہے؟ جاتے جاتے ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں, ہمارے پاس چونکہ جو ٹائم ہے وہ کم ہے. ابو بکر صاحب, سنی اتحاد کونسل میں جو شامل ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اس کی جو پارلیمانی پارٹی میں آپس میں جو اختلافات اب شروع ہو گئے ہیں, شہریار آفریدی صاحب جو ہیں وہ پارٹی قیادت کو دھمکی دے رہے ہیں, بانی پی ٹی آئی سے کہہ رہے ہیں کہ ملنے نہیں دیا جا رہا ہے, اور ایک فارورڈ بلاک جس کی ابھی نخیسہ بھی بات کر رہے تھے اس کی بھی کچھ شنید ہے ہمیں. تو کیا ہو کیا رہا ہے, اور یہ واقعی کیا ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے یا صرف دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ دیکھیں, پی ٹی آئی میں جو بڑا طبقہ ہے, ان کے جو ووٹر ہیں اور جو ڈیجیٹل لینڈسکیپ کے اوپر ان کی سپورٹ ہے, وہ تو اس بات پہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں تو ووٹ ہی خان کی رہائی کے لیے ملا ہے. تو ہم نے اپنے ووٹر کو یہی کہا, اپنی سپورٹ بیس پہ بھی یہی کہا, ہم جیتیں گے تو ہم اسمبلی میں جا کے آواز اٹھائیں گے اور خان کو ہم رہا کرائیں گے. تو وہ الیکشن ہو گیا, جس طرح کے نتائج آئے. بہرحال ایک بڑا سائزیبل ہے سنی اتحاد کونسل کے لوگ جو ہیں, تو ان کو لگتا ہے ان کی پارٹی کے لوگوں کو کہ شاید وہ جو رہائی والا معاملہ ہے وہ شاید بیک برنر پہ چلا گیا ہے. اور پھر ہم سب نے دیکھا کہ جو اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے لوگ طرح طرح کی آ کے باتیں کرتے تھے, مختلف فوکل پرسنز بن رہے تھے, مختلف کمیٹیاں بن رہی تھیں, پھر نئے چیئرمین اور یہ سارے معاملات. پھر بعد میں یہ جو پارلیمنٹ کے اندر معاملہ ہے اس میں بھی کچھ آ رہا ہے کہ بہت سارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان کی اس کاز کے اوپر, یا وہ جو ان کے جو بیسک وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, اس کو چھوڑ کے مختلف جو قائمہ کمیٹیز ہیں یا جو مختلف کمیٹیز بنتی ہیں ایوان کے اندر مختلف معاملات کو لے کر, ان کی ممبرشپ کے لیے, چیئرمین شپ کے لیے اس میں سرگرم عمل ہیں. ہم نے شیر افضل مروت کا معاملہ بھی دیکھا. تو مجھے لگتا ہے کہ خان کی جو رہائی ہے وہ جتنا ڈیلے ہوتی جائے گی, اس پارٹی کے اندر بے چینی بڑھتی جائے گی, اختلاف رائے ود ان دی پارٹی بڑھتا جائے گا. اور پھر یہ آگے جس طرح سے آپ کو یہ خبریں آج آ رہی ہیں, جیسے ہمارا موضوع ہے کہ آگے کوئی فارورڈ بلاک بننے جا رہے ہیں. اب اس میں شہریار آفریدی تو بات بھی کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کچھ اور لوگوں نے بھی کہا یہ گئے تو ہم بھی استعفیٰ دیں گے, شاندانہ گلزار ہیں, اس طرح کے کچھ ہیں. علی محمد خان کی بھی کوئی بات ہو رہی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کے پی سے جیت کے آئے ہیں اور یہ پچھلی اسمبلی میں بھی تھے, اس اسمبلی میں بھی ہیں,
اور اب ان کا اثر بھی ہے اپنے علاقوں میں ایز اے ایم این اے, ایز اے لوکل پولیٹیشین. ظاہر ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایک پی ٹی آئی کا نظریاتی کارکن یا ایک رہنما گردانتے ہیں اپنے آپ کو. اور جو نئے لوگ ہیں جو اس وقت فرنٹ کے اوپر ہیں, ان کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ یہ مختلف فورمز کے وکلاء ہیں, مختلف شہروں سے ہیں, ان کی اپنی پالیٹکس ہے, اور اس پالیٹکس کے نتیجے میں ان کی پارٹی جو ہے وہ بھی پولرائز ہو گئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ احساس اس پارٹی میں عام ہے, لیکن ابھی فارورڈ بلاک بننے جا رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہے. اچھا, یہ صرف دھمکیاں دی جا رہی ہیں. نوخی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اس کی ریزن صرف یہی ہے کہ گیپ, کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ لیڈرشپ کی جو لیک آف لیڈرشپ ہے اس کی وجہ سے یہ سارے ایشوز ہو رہے ہیں؟ وکیلوں اور سیاستدانوں کی لڑائی ہے, اور پی ٹی آئی میں خود کچھ لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب باہر آئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فی الحال تو ماحول بڑا مزیدار ہے, جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے, اور جس پہ مرضی الزام لگا دیں, جو مرضی کہہ دے جی کہ ہم سے بات ہوئی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے. سارے اپنی اپنی مرضی پہ چل رہے ہیں, کوئی کسی کے احکام کا پابند نہیں. لہٰذا بہت سے لوگ ہیں, میں نے کم بتایا آپ کو, نام بھی ان کے پتہ ہے, یہاں بتانے کا فائدہ نہیں, وہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب باہر آئیں. جو بندہ اس وقت احتجاج چل رہا ہے اوور آل سارے پاکستان میں کہ بانی پٹے کو رہا کریں, اور اس میں بڑے میں نے آپ کو سرگرم ہیں لوگ. وہ ہاتھی کے دانت ہیں, سج رہی ہے نا, وہ تو یہی چاہیں گے. ہاتھی کے دانت ہیں نا. میں سر آپ ابو بکر صاحب الزام دوسروں پہ نہ لگاتے جایا کریں. نہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں, اس کیفیت کی وہ آپ کی بات کی تائید کر رہے ہیں کہ جن کی دکان چمک رہی ہے وہ کیوں چاہیں گے وہ باہر آئیں. دیکھیں پاکستان میں تو یہی ہے نا سیاست, جو ایم این اے پیسے لگا کے کروڑوں روپیہ آیا ہے, ہاں جی, اور وہاں پہ اب وہ صرف وہ سوچتے ہی ہیں کہ ہم کاز کے لیے بیٹھے رہے. کروڑوں تو اس الیکشن میں تو ثابت ہو گیا کہ کروڑوں نہیں لگے. جو لوگ یہاں سے جیتے ہیں کروڑوں تو نہیں لگا, پوسٹر تک نہیں چھپے لوگوں کے. تو پھر وہ کیوں کر رہے ہیں ایسا بتائیں؟ وہ تو ظاہر ہے پاور اور اختیار کے لیے, مطلب وہ اتنے ایماندار ہیں, انویسٹمنٹ کے بعد تو نہیں آئے, ان کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ماحول ہی نہیں تھا الیکشن میں پیسے وہ لگانے اتنے ایماندار ہیں کہ نہیں ایمانداری کی میں بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں سن لیں, الیکشن پہ خرچ کی بات کر رہا ہوں کہ کروڑوں لگا کے آئے. بھائی وہی ایمانداری کی بات جب میں کروں گا تو پوری ہوگی اور سمجھ میں آئے گی آپ. جی بتائیں, سن تو لیں. وہ اتنے ایماندار ہیں کہ انہوں نے الیکشن پہ کروڑوں نہیں لگائے. لوگوں نے سر الیکشن پہ کروڑوں لگے ہی نہیں, ماحول ہی نہیں تھا, لوگ روپوش تھے یار. بات پوری ہونے دیں. بات میں نے نہیں پوری کرنی بھائی, وہ سننے ہی نہیں تیار. کروڑوں کا لفظ کہتا ہوں وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے نا بھائی, جب سنیں گے تو سمجھ آئے گی. پورا جملہ سن لیں, پورا جملہ سن لیں ابو بکر صاحب, پھر سمجھ آئے گی. آدھے جملے سے نہیں سمجھ آنی آپ کو بات. کروڑوں کہتا ہوں تو آپ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ اتنے ایماندار ہیں کہ انہوں نے الیکشن میں کروڑوں نہیں لگائے, مان لیا, اور انہوں نے عوام کی محبت سے آگئے, لیکن اتنے بے ایمان ثابت ہو رہے ہیں کہ جب وہ عوام کی طاقت سے جیت کے آگئے ہیں بغیر کروڑوں روپے لگائے, تو یہاں کے وہ بدل گئے, یہاں کے ان کے مفادات سامنے آگئے. کیوں نہیں, یہاں پہ ان کو اس چیز کو سوچنا چاہیے نا کہ بانی پٹائی جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہیں, مشکلات کا شکار ہیں, اور اس وقت آپ پارٹی کو ایک نئے چیلنج کا سامنا کروا رہے ہیں. میں وہی کہہ رہی ہوں نا, اور تو آپ جملہ بھی نہ کہیں, اس کے علاوہ آپ نہیں میڈم کی بات کر رہا ہوں کہ جیل کی مشکلات کا آپ ذکر نہ کریں. نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پارٹی یہاں لوگ جیل سے باہر مشکلات کا شکار ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں جیل میں مشکلات کا. سینئر رہنما بھی تو ان کے ساتھ ہیں, بہت ساری قیادت سینئر ہے, وہ بھی جیل میں ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے, ساری چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. اتنی مشکلات ہیں اور آپ ایک اور بڑے چیلنج کا سامنا جو ہے اس کو کروا رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ سارا اس میں مسئلہ پیدا ہوا ہے, اس میں گروپ تھا اس دن, لطیف کوسا صاحب بھی بات کر رہے تھے ہم سے, یاد ہوگا آپ کو, وہ بھی یہ بتا رہے تھے کچھ باتیں وہ بھی چھپا رہے ہیں. سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد جو ہوا اس معاملے میں بہت بڑی گڑبڑ یہ ہوئی کہ یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے جو صاحبزادہ ہیں وہ خود اپنی نشان سے نہیں لڑیں. یہ سارا مسئلہ تبھی بنا, بالکل ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ جب اتحاد ہونے والا تھا تو ان کے پاس سیٹ تھی, ایک تھی یا دو تھی, بہرحال سیٹ ان کے پاس تھی. یہ مسئلہ تب سے چل رہا ہے, اور اب آ کے یہ مسئلہ جب یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہے, اگر وہ مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے جس کا زیادہ تر چانس یہ ہے کہ گورنمنٹ جیت جائے گی, تو آپ کو یہ فارورڈ گروپ اور زیادہ پھیلتا ہوا نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا لاسٹ میں ابو بکر صاحب اور نخیل صاحب, فیصل واڈا صاحب پتہ نہیں پی ٹی آئی میں رہے ہیں تو اس لیے یو ٹرن لے لیا انہوں نے, ان کی طبیعت میں شامل ہو گیا. اب وہ تو کہتے تھے جی کہ میں کوئی معافی نہیں مانگوں گا ہے, اور اب سپریم کورٹ سے انہوں نے غیر وہ یو ٹرن ہے جو کل وہ کہہ رہے تھے نا ڈنکے کی چوٹ پر, ہاں ڈنکے کی چوٹ پہ معافی مانگ لی ہے. میں تو خود کو سپریم کورٹ کے رحم و کرم پہ چھوڑتا ہوں. قرآن سنت کی باتیں بھی انہوں نے کی, آج تو وہ لگ ہی نہیں رہے تھے. اچھا کیا ہے کہ وہ پگڑیوں سے فٹ بال کھیلنے کی بجائے انہوں نے یہ اچھی آپشن لی ہے,
उनको अगर ख्याल आ गया तो ये दुरुस्त बात है। इन शॉर्ट ज़ाहिर है इंस्टीट्यूशंस के सामने सिविलियन या कोई एक आम आदमी इनफरादी हैसियत में वो कब तक खड़ा रह सकता है, और ये ऑप्टिक्स बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। ठीक है, आप जाहिर है पार्लियामेंट में खड़े होकर तो बात कर लें एक दफा, आपको इस्तिस्ना हासिल है, ठीक है, लेकिन आप बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करें, आप जजेस के ऊपर इस तरह के मामलात भी करें, तो मेरा ख्याल है अदालत का जो ओवरऑल अब हमें मूड नजर आ रहा है आला अदालतों का, वो अब ऐसा है नहीं कि इस तरह के मामलात भी साथ साथ पैरेलल चलाए जाएं। अच्छा नुखी साहब, तो मेरा ख्याल है आप उन्हें पोजीशन पे रिव्यू करना। आप तो कह रहे थे कि बड़ा अच्छा स्टैंड लिया, कह नहीं रहे थे आपकी बातों से मेरे ऊपर बहुत सारा मुद्दा, मैंने कब कहा अच्छा स्टैंड लिया। आपका जो एक मूड था ना उस वक्त, इनकी बात सुन के जो भी उनका रवैया था, या जो बार बार वो कह रहे थे कि मैं स्टैंड लेता हूँ इस पे, और मैं इनको इतने नंबर पे रखता हूँ, इतने नंबर पे देखना चाह रहा हूँ, शॉर्ट कमेंट कर दीजिए आप इस यू टर्न पे क्या कहना चाहिए? पहली बात तो ये कि जो आप बात कर रही हैं वो खुदा के लिए दोबारा क्लिप चलवा लें। अच्छा, ये ना हो कि कल माफीनामा मुझे चले, आपने कुछ भी नहीं कहा था, मैंने आपको ये कहा था कि हर जिस तरह अदालत के जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं वो काबिल इज्जत हैं, उसी तरह एक आम शहरी भी काबिल इज्जत है जो पाकिस्तान का शहरी है, बिल्कुल ऐसे, और उसकी इज्जत का भी ख्याल रखना चाहिए। उसकी भी तौहीन इज्जत हो सकती है, उसकी भी तौहीन हो सकती है। डेफेमेशन का कानून इसीलिए बना ना, ये हम उस पे बात करते हुए कह रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये खुदा के लिए मान लिया मैंने मान लिया, और मैंने ऑन एयर कह भी दिया कि ऐसी कोई बात नहीं थी। साहब ने जो किया है, देखिए बिल आखिर यही होता है, ऐसा ही होता है, आप लड़ाइयों का अंजाम भी देख लें, बिल आखिर टेबल पे बैठना पड़ता है। बिल्कुल सही है, तो लिहाजा उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने इस बात से माफी मांगी और बाइज्जत तरीके से। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुखैज़ अख्तर साहब। हाँ, माफी तो मांग ली, चले जो भी फैसला। नुखैज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका, अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।